अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ आज मौजूद हैं ख़ास मेहमान एडवोकेट उमर गिलानी। ये अफ़गान महाजरीन के हवाले से इनकी कानूनी रिसर्च है और नॉलेज है, ये हमसे शेयर करेंगे। और दूसरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब ताहिर ख़ान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और लिहाज अली जो पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। हमारी कोशिश है निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती से भी बात करेंगे और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच। आज के इस प्रोग्राम में अफ़गान जो पनाहगज़ीन हैं और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं, उनके इनखला के हवाले से जो डेडलाइन है 1 नवंबर को वो ख़त्म हो रही है, और इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। बड़ा ही एक इंसानी अलमिया कहें तो ये गलत ना होगा कि जिन हालात में आज से तकरीबन 40 साल पहले अफ़गानिस्तान की पहली जंग में महाजरीन बड़ी तादाद में पाकिस्तान आए और पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक एक अच्छे मेज़बान के तौर पे उनकी खिदमत की, मगर आज हालात ये हैं कि कुछ अच्छे हालात में उनको वापस जाना नहीं पड़ रहा, बल्कि मजबूरी की हालत में और ज़बरदस्ती, क्योंकि गैर कानूनी तारकीन वतन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, सियासी तौर पे और अमन के हवाले से मुश्किलात पैदा कर रही है। कुछ बुनियादी अदाद शुमार बताते चलें, इसके बाद हम चलेंगे लिहाज अली और ताहिर ख़ान की तरफ। पाकिस्तान में अफ़गान पनाहगज़ीनों की तादाद 44 लाख है। शनाख्ती दस्तावेज़ात के बगैर मुकीम पनाहगज़ीनों की तादाद 17 लाख है। 1 अक्टूबर से अब तक 86,546 अफ़गान पनाहगज़ीन वापस जा चुके हैं। अफ़गानों के इनखला के लिए पहला क्रैकडाउन साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद हुआ। साल 2017 के आखिर और 2018 में दोबारा नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों के तहत बड़ी तादाद में अफ़गानों को वापस भेजा गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गैर कानूनी तारकीन वतन को इनखला के लिए दिया गया वक्त कल ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो लिहाज अली, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा सबसे बड़ा मरकज़ रहा है अफ़गान महाजरीन का, एक तवील अरसे से कई नस्लें अब यहाँ अफ़गान महाजरीन की पैदा हुई यहाँ पे, और अब बचपन उनका यहाँ गुजरा, बढ़ापा अब जो है वो शायद उनको वापस जाने के लिए कहा जा रहा है। क्या सूरत हाल है ख़ास तौर पर पेशावर में और खैबर पख्तूनख्वा में? बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब। अभी आपने जिस तरह ये आदाद शुमार बताए, तो यूएनएचसीआर के डेटा में एक और चीज़ भी है कि 74% अफगानी इस वक्त जो पाकिस्तान में मुकीम है वो ऐसे हैं कि जिन्होंने से अफगानिस्तान देखा ही नहीं है, जिन्हें 2/3 से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं इस तरह के अफगानी हैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद जिस तरह इनके इनखला का अमल शुरू हो चुका है, तो मैं 2 दिन तोरखम गया हूँ, हफ्ते और इतवार के रोज। इतवार जो वहां पर मैंने देखा है, तकरीबन नॉर्मल कैपेसिटी तोरखम की जो है तकरीबन 2000 के करीब लोग जा सकते हैं, और इससे ज्यादा लोग जो थे वो तोरखम बॉर्डर पर मौजूद थे। जब मैंने वहां के उन लोगों से पूछा कि आप जा रहे हो वक्त से पहले, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो तो हमें चले जाना चाहिए। वहां पर किराया भी उनसे ज्यादा वसूल किया जा रहा है, मैनेजमेंट भी उस लेवल की नहीं है क्योंकि लोग ज्यादा है और उस तरीके से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। ये ओवरऑल सिचुएशन है। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत की तावन से इस वक्त 3 होल्डिंग सेंटर कायम किए गए हैं, और इन 3 होल्डिंग सेंटर में से एक हरीपुर, दूसरा पेशावर और तीसरा जो है वो लंडीकोतल है, जो तोरखम से सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर है। मतीउल्लाह जान साहब, एक अहम नुकता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 5 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां से तिजारत होती है अफगानिस्तान के लिए, लेकिन क्रॉसिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है जो तोरखम है, यानी गुलाम खान, खरलाची, शहीदान उड़ान और इसके अलावा अंगूर अड़ा से वहां से किसी किस्म का पैदल उसकी आमद-ओ-रफ्त नहीं हो सकती, जिसकी वजह से तमाम तर दबाव जो है वो तोरखम पर पड़ा हुआ है। और तोरखम पर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं, अभी आपने जो आदाद शुमार बताए इसमें से तकरीबन 70% वो गैर कानूनी हो, POR कार्ड वाले हो या अफगान सिटीजन कार्ड वाले हो, वो खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम है। इसके बाद जो कश्मीर और इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुकीम है, वो भी चमन वाली साइड पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो भी बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा का रुख कर रहे हैं। तो इसी वजह से बड़ी तादाद में इस वक्त रश देखने में, कल आखिरी दिन है, लेकिन हमने वहां पर जब लोगों से देखा तो बहुत बड़ी तादाद जो है वो मूव कर रही है इससे पहले कि उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। मतीउल्लाह जान साहब, यहाँ पर सख्त बड़े कैंप है नहीं, लेकिन जो कैंप्स पहले से कायम किए गए थे, जिनमें से खुरासा कैंप, अज़ाखेल कैंप, इसके अलावा जो दीगर कैंप थी, शिमशतु कैंप, इन तमाम कैंप्स में बाकायदा तौर पर मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं कि ये लोग जितनी भी है यहाँ से तकरीबन 31 अक्टूबर से कबल निकल जाए।
बसूरत दीगर इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और इन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। अच्छा लियाकत साहब, क्या किस किस्म की, क्योंकि हमें अभी दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भी ज्वाइन किया है। मुमताज़ ज़हरा बलोच, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना कम वक्त रह गया है तो किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा कि जो हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी काबिल कबूल होगा? क्या हमारी कोई बैनुल-अक़वामी ऑब्लिगेशंस भी हैं जिनका हमने ख्याल रखना है इन महाजरीन के साथ किसी भी किस्म के सलूक के हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो महाजरीन हैं पाकिस्तान में, अफगान महाजरीन ज़्यादातर, उनका एक स्पेशल स्टेटस है और वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और उनको यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के साथ भी रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी रजिस्टर्ड है। ये जो पॉलिसी रिपैट्रिएशन प्लान जो 1 नवंबर से अब इम्प्लीमेंट होगा, ये उन पर लागू नहीं होता। ये जो 1 नवंबर से जो हमारा रिपैट्रिएशन प्लान है, ये उन गैर मुल्की बाशिंदों के बारे में है जो कि यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। इसमें कुछ लोग वीज़ा ओवरस्टे होगा, कुछ है जो बगैर दस्तावेज़ात के हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि हम जिस तरह बाकी दुनिया में होता है उस तरह से पाकिस्तान के कवानीन भी इसी तरह है। मगर मुमताज़ ज़हरा, आप जो बात कर रही हैं वो तो अफ़गान महाजरीन जो कानूनी तौर पे यहाँ स्टे कर रहे हैं, 17 लाख तो गैर कानूनी तारकीन अफ़गान महाजरीन हैं आपके जो हुकूमती आदाद शुमार हैं। तो अभी ये एक दिन के अंदर कितने लोग, कैसे ये मैनेज होगा और क्या बैनुल-अक़वामी तौर पे जो मयार है इस तरह के गैर कानूनी तारकीन वतन को अगर आप मुल्क से निकालते भी हैं तो उनको किस किस्म की सहूलियात दी जाती हैं? क्या उन ऑब्लिगेशंस को आप फुलफिल कर रही हैं? बॉर्डर के ऊपर किस किस्म की अरेंजमेंट हैं और क्या तय हुआ है अफ़गान गवर्नमेंट के साथ? आपका क्या तय हुए हैं मामलात? क्या उनसे आप राब्ते में हैं या नहीं हैं? बॉर्डर के दूसरी तरफ इनके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं? जी ऐसे है कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसे ही हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यही कहा है कि हम एक फेज्ड में मरहलावार इसको प्रोसेस करेंगे और जिस तरह से एक बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके से बॉर्डर पर लोग पहुंचेंगे। हम जो अफगान बॉर्डर की बात कर रहे हैं, अफगान हुकूमत से आपका जो राब्ता हुआ है उसमें क्या तय हुआ है कि क्या अरेंजमेंट की जाएंगी बॉर्डर के दोनों तरफ? देखिए कि ऐसे है कि ये बॉर्डर हमारा बिल्कुल बंद नहीं है, बॉर्डर हमारा खुला हुआ है और इस पर रोजाना की बेसिस पर लोगों की आमदोरफ्त रहती है। और आप जिस तरह जानते हैं अभी भी कई लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, कोई स्पेशल प्रोसेस इसके लिए इंस्टीट्यूट नहीं किया गया। ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस है और हम इसी तरह से करेंगे कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी दूसरी साइड पर उसी हिसाब से लोगों को मरहलावार भेजा जाएगा। अच्छा, तमाम बॉर्डर पर। मुमताज़ आप प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। ताहिर खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ताहिर खान, आप बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कहाँ खड़ा है अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से, जो हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, और क्या उन ऑब्लिगेशंस को पाकिस्तान की हुकूमत फुलफ़िल कर रही है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। आपने वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान साहिबा से 2 मरतबा पूछा कि अफ़गान हुकूमत के साथ इस मामले पे आपका राब्ता है, लेकिन उन्होंने उसका बराह रास्त जवाब नहीं दिया। इससे मेजर पॉइंट जो मेरे जहन में बात है कि होना बिल्कुल दुरुस्त है कि जो गैर कानूनी लोग हैं उनको पाकिस्तान निकाल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अगर 17 लाख गैर कानूनी अफ़गानों की बात होती है तो फिर भी अफ़गानों ने जाना है वहाँ। और क्या पाकिस्तान ने ये सोचा है कि वहाँ जब ये लोग जाएंगे, गो कि वो हमारा मसला नहीं है, वो उनका मसला है, कैसे उनको वो वहाँ एकमोडेट करते हैं, उनके लिए सहूलियात पहुँचाते हैं, तालीम है, जगह है, जो कुछ भी है, तो क्या ये वहाँ पर एक मसला पैदा नहीं करेगा अगर ये लोग जाएंगे? तो लिहाजा अगर एक काम होना भी था, और ठीक है पाकिस्तान हुकूमत को फैसले का इख्तियार है, आज भी तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा का बयान मैंने पढ़ा है, बिल्कुल दिफा किया उन्होंने इस फैसले का, और उनको हक भी है, हमें हक भी है कि हम जो भी फैसला करें। लेकिन रिफ्यूजीज़ का जो अफ़गानों का जो मसला है
جب بھی ہم افغانستان جاتے ہیں یا افغان یہاں پہ آتے ہیں، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، تو پاکستان کی جو گڈ ول ہے ریفیوجیز کے حوالے سے، دیگر مسائل پہ اختلافات رہے ہیں، اب بھی اختلافات ہیں اور یہ رہیں گے بھی، یہ پاکستان افغانستان کے تعلقات اسی طرح چلیں گے، لیکن افغانستان کے لوگ اس کو مانتے ہیں کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کے مسئلے پہ ایک بڑا دل انہوں نے دکھایا بھی ہے اور میزبانی کی ہے۔ میرے خیال میں اس سوچ کو، اس حسن نیت کے پاکستان کو بہت بڑا ایک نقصان پہنچ گیا ہے، اور مجھے تو خطرہ ہے کہ شاید اب ہمارے پڑوس میں ہم نے اپنے لیے ایک مطلب ہے کہ الفاظ تو مناسب نہیں ہے کہ انڈیا جیسا ایک ماحول بنا دیا ہے، لیکن در حقیقت شاید اسی طرح ہی ہے۔ اور آج میں پڑھ رہا تھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کافی سارے اکاؤنٹس کھل گئے ہیں، اس میں مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت افغان حکومت یا طالبان حکومت یا اسلامی امارت کے حوالے سے ہمارے کیا سوچ بن رہی ہے۔ ٹھیک ہے طاہر خان صاحب، میں چاہوں گا آپ کے سوال کا مختصر جواب دوں گا کہ اگر یہ کام ہونا تھا، اچھا ہوتا کہ اگر طالبان حکومت کو اعتماد میں لیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ معاملہ حل کرتے، تو شاید کہ یہ جو آج کل ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ والا ماحول نہ بنتا۔ میں چاہوں گا ممتاز زہرا بلوچ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی، کیونکہ بڑی اہم بات ہے، ہم نے 40 سال سے زائد عرصہ ایک اچھے میزبان کی طرح کردار ادا کیا، اور اس کا جو اختتام ہے وہ شاید کچھ اتنا پلیزنٹ نہیں لگ رہا۔ تو طاہر خان نے جو باتیں کی ہیں، تو ممتاز آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ جی بس میں اس میں یہ کہوں گی، خان صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں، آپ کی بھی بہت عزت کرتی ہوں۔ میرا یہاں پہ مقصد کسی سے بحث کرنا نہیں ہے، میں یہاں پہ ایک حکومت پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے آئی ہوں، اور اس میں بیسکلی آپ کو جو پہلے بھی میں نے مینشن کیا کہ ہم جو بھی پاکستانی حکومت نے اقدامات لیے ہیں اور آگے لینے جا رہے ہیں وہ بالکل انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل پریکٹس کے مطابق ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارا جو ایک سٹینس رہا ہے ریفیوجیز پہ وہ ابھی بھی قائم ہے۔ افغان مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ان کو ہم بالکل ہوسٹ کرتے رہیں گے۔ ان کی واپسی کا جو پلان ہے وہ آگے بھی بڑا کلیئرلی ڈیفائن ہوگا، اور وہ افغان حکومت کے ساتھ مل کر اور UNHCR کے ساتھ مل کر ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم افغان حکام کے ساتھ بالکل یہ چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں، اور اگر آپ نے فالو کیا ہو تو افغانستان میں بھی اس سلسلے میں ان کی گورنمنٹ کے بیانات آئے ہیں کہ وہ جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کا وہ خیر مقدم کریں گے۔ تو یہ ان کا یہ ظاہر ہے یہ ان کے شہری ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے پاکستان کی حکومت ہو، چاہے افغانستان کی حکومت ہو یا دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے باشندے کسی اور ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہوں یا وہاں کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ تو ان ساری سرکمسٹانسز کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک اچھے پیرائی میں اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ، ترجمان دفتر خارجہ، صحافی، پروگرام کو وقت دینے کا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ عمر گیلانی، ان سے ہم بات کریں گے ایک خاص کیس کی، ایک افغان شہری جس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنا گیا، اور اس کے اوپر ایک حکم بھی جاری ہوا نادرا کو شناختی کارڈ کے اجرا کے حوالے سے۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ویلکم بیک، بات کر رہے ہیں افغانستان کے غیر قانونی تارکین وطن کی اور ان کے انخلاء کے حوالے سے۔ ایڈوکیٹ عمر گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر گیلانی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت جو چیف جسٹس عطا من اللہ ہوتے تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جس کے مطابق پیدائشی سرٹیفکیٹ کے حامل رہائشی پاکستانی شہریت کے حقدار ہیں، اور یہ کوئی افغان شہری تھا جس کے آپ وکیل تھے۔ پھر چیف جسٹس عطا من اللہ نے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ پیدائشی شہریت کا حق 1951 کے قانون میں درج شرائط کی خلاف ورزی کے علاوہ نہیں چھینا جا سکتا۔ تو یہ کیس تھا کیا، اور کس طرح یہ عموماً جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں اس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ جی بالکل، میں پہلے تو واضح کر دوں کہ میں کسی افغانی شہری کا وکیل نہیں تھا، میں ایک پاکستانی شہری کا وکیل تھا۔ اس کا شناختی کارڈ نہیں تھا، جس کے والدین یا اس کے آباء و اجداد افغانستان کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ افغان مہاجرین کی حیثیت سے یہاں آئے تھے۔ اور ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ لوگ، اور جن کو یہاں افغان مہاجرین کہا جاتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی اکثریت اس کیٹیگری میں آتی ہے۔ یہ افغان مہاجرین یا افغان شہری نہیں ہیں، یہ پاکستانی شہری ہیں۔
یہ بات ہم کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں؟ پاکستان کا قانون شہریت جو 1951 میں اس ملک کے جو بانی تھے انہوں نے لکھا تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی شخص سرزمین پاکستان پر پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان کی شہریت کا حامل ہے، اور اس کو پیدائش کے وقت سے پاکستان کی شہریت حاصل ہے۔ اس میں صرف 2 استثنائی کیفیات ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی سفیر کا بچہ پاکستان میں پیدا ہو سفارت کے دوران، یا خدا نخواستہ پاکستان کے کسی حصے پر غیر ملکی فوجیوں کا قبضہ ہو اور ان غیر ملکی دشمن فوجیوں کے بچے سرزمین پہ پیدا ہوں، تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ جو بھی بچہ پاکستان کی سرزمین پہ پیدا ہوگا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا شہری ہے، اور مہاجرین کے بچے بھی اسی میں شامل ہیں۔ اور پوری دنیا کا قانون یہی کہتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ قانون ہے، برٹش امپائر میں ہر جگہ یہی تھا۔ آج بھی امریکہ جیسے ملک میں یہ قانون رائج ہے، اور پاکستان کے جو امیر اور پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے بہت سے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے امریکہ میں پیدا ہو کے شہری بن جائیں۔ عدالت نے کیا حکم دیا؟ نادرا کو کوئی حکم دیا؟ عدالت نے نومبر 2022 میں 2 ٹوک الفاظ میں نادرا کو یہ حکم دیا کہ اس شخص کی جو درخواست ہے اس کو پاکستان کے جو مروجہ قانون ہے اس کے تحت ڈیسائیڈ کیا جائے، اور اپنے آرڈر میں عدالت نے جو جملہ آپ نے بھی پڑھا اس نے واضح کیا کہ برتھ رائٹ سٹیزنشپ یعنی پیدائشی شہریت کا حق پاکستان کے قانون میں تسلیم شدہ ہے، کیونکہ نادرا کا اور حکومت کا موقف عدالت کے روبرو یہ تھا کہ یہ حق نہیں ہے اور ہم نہیں دے سکتے، لیکن عدالت نے واضح کیا کہ یہ حق اپنی جگہ موجود ہے، اور جب تک کہ یہ قانون چینج نہیں ہوتا تب تک جو بچے بھی یہاں پیدا ہوئے ان کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اہم ایک آپ نے بات کی ہے۔ تو نادرا نے اس کے اوپر کیا کیا؟ اس حکم کے بعد کیا ہوا؟ کیا عدالت میں کیس ابھی بھی زیر التوا ہے؟ یہ ایک حکم تھا یا فیصلہ تھا؟ عدالت نے نادرا کو یہ حکم دیا تھا کہ ان آبزرویشنز کی روشنی میں مقدمے کا اس مسئلے کا فیصلہ کرے، اور یہ مسئلہ آج بھی یہ کیس آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ میں اس سے پہلے جو دفتر خارجہ کی محترم ترجمان نے جو بات کی افغان مہاجرین کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ افغان مہاجرین کی اس بڑے پیمانے پر اور اس بے دردی سے جو ڈیپورٹیشن ہو رہی ہے، اس فیصلے کو بھی ہم قبول کر لیتے ہیں اگر یہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہوتا، لیکن میں آپ سے مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ایک ایپیکس کمیٹی نامی ادارے کا فیصلہ ہے جس کا نہ آئین نہ قانون میں کوئی ذکر ہے۔ جہاں تک پاکستان کی قائم مقام عبوری حکومت کا تعلق ہے، وہ ایک آئینی حکومت ہے، وہ ایک آئینی حکومت ہے، اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ 40 سے 45 سال تک پاکستان نے جو مہاجرین کے حوالے سے پالیسی بنائی اس کو یہ یکسر بدل دیں۔ جو میزبانی کی پالیسی 45 سال تک تھی اس ملک میں، اگر ایک منتخب حکومت اس کو بدلتی ہے تو ہم اس کو تسلیم بھی کرتے، لیکن ایک غیر منتخب عبوری حکومت جس کا مینڈیٹ صرف الیکشن کرانا تھا، وہ اس قسم کا اتنا بڑا اسٹریٹجک ڈیسیجن کیسے لے سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اینی وے وہ تو منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے بھی ایپیکس کمیٹیاں کام کرتی رہی ہیں اور اسٹریٹجک ڈیسیجن ہوتے رہے ہیں، اور وہ ضروری نہیں منتخب حکومت کے ہی ہوتے۔ لحاظ علی کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ لحاظ علی، آپ نے سنا ایڈوکیٹ عمر گیلانی کا کہنا ہے کہ یہاں پہ افغان بچے پیدا ہوئے اور اب وہ بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہیں، اور ان کو ابھی تک ان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، تو ایسے کتنے کیسز ہوں گے کہ جو افغان مہاجرین یہاں پہ آئے، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی اولادیں ہوئی، اور اب وہ شناختی کارڈ کے بغیر ہیں؟ تو اس طرح کے کتنے ایسے کیسز ہوں گے؟ مطیع اللہ صاحب، ابھی جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ 74% افغانی ان مہاجرین میں ایسے ہیں جنہوں نے سرے سے افغانستان دیکھا ہی نہیں ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہی بلے پڑے ہیں، یہاں پر انہیں تعلیم بھی حاصل کی ہے۔ میں آپ کو ہفتے کے روز وہاں پر ایک افغان خاتون سے جب تورخم بارڈر پر میری ملاقات ہوئی تھی تو ان کے 6 بچے تھے جو ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ خاتون کی عمر تقریباً 51 یا 52 سال تھی۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ جب میں 7 سال کی تھی تو میں نے وہاں سے افغانستان کا جو قندوز صوبہ ہے وہاں سے میں نے نقل مکانی کی ہے، پھر مانسہرہ میں نے ایکوموڈیشن اختیار کی ہے، پھر میری یہی پر شادی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے 6 بچے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال بھی تقریباً 10 سال پہلے ہو چکا، وہ مانسہرہ میں ہی دفن ہے۔
اوکے لحاظ علی صاحب ہم آپ کی طرف میں آتے ہیں. آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ بچپن یہاں پہ گزرا ہے اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بگٹی صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو وقت دینے کا. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک آرڈر ہے. ایڈوکیٹ عمر گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو لوگ جہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو نادرا شناختی کارڈ جاری کرے گا اور یہ ان کا برتھ رائٹ ہے شہریت. تو اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے بنیادی طور پہ, اور جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو اب جنہوں نے اپلائی کر رکھا ہے نادرا میں پاکستان کے 1951 کے قانون کے تحت ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ آپ نے میرے سے سوال کیا؟ جی بگٹی صاحب. جی ہاں جی دیکھیں یہ ہائی کورٹ کی ریفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں کیونکہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں, مجھے اس آرڈر کا نہیں معلوم. لیکن یہ ہے کہ یہ جو افغان نیشنلز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, بنیادی طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ دو چیزیں اس پر بڑی مس انٹرپریٹ ہو رہی ہیں. نمبر ون کہ یہ کوئی ایتھنک یا خدا نخواستہ ایک ملک کے ساتھ اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے. انلیگل ایلینز کی پالیسی دی گئی تھی, جو لوگ جن کے پاس کوئی کسی قسم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. اب جس کے پاس کسی قسم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم کوئی جو ریفیوجیز ہیں ان کو تو ایک ریفیوجی کو بھی باہر نہیں نکال رہے ہیں. جو لوگ انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں, جس کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے, جس میں شناختی کارڈ, پاسپورٹ, اور ہم ان کے لیے یہ پلان ہے تاکہ وہ اپنے ممالک میں واپس جائیں وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انلیگل ایلین جو ہیں ان کو نکالیں. کسی بھی ڈیولپ نیشن سٹی کی نیشن اسٹیٹ کی اگر آپ بات کریں یا کسی ڈیولپنگ نیشن اسٹیٹ کی بات کریں تو یہ تو ایٹلی اسٹیٹ کا حق ہونا چاہیے کہ اس کے ملک میں کوئی انلیگل رہنا ہے تو وہ وہاں سے واپس چلا جائے. اور اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے وہ جائے, اپنے ڈاکومنٹس پورے کرے, لیگل طریقے سے واپس آئے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, ہمارے بھائی ہیں. اب بدقسمتی سے پھر اس کو ایتھنک اس پر بھی لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ شاید پختون اسپیسیفک ہے. لیکن اس میں بلوچ بھی ہیں جو ایران سے آئے ہوئے ہیں, اس میں ہزارہ بھی ہیں, تو ہم کوئی ایتھنک کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اب بدقسمتی سے زیادہ تعداد پختونوں کے لیے یہاں پر انلیگل رہ رہے ہیں تو اس میں آ رہے ہیں. تو اگر کوئی بھی لیگل رہ رہا ہے یہاں پر, کسی کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے, کسی نے نادرا میں اپلائی کیا ہوا ہے, تو ہم اس کو ویریفائی کریں گے اور اس کو باہر کبھی بھیجیں گے. ٹھیک ہے. اچھا بگٹی صاحب, یہ 1 نومبر کی ڈیڈ لائن کے بعد کیا ہوگا اور کیا ٹریٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیے 1 نومبر تک تو ہمارا جو والنٹری ریٹرن ہے, جس میں ابھی تک جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اپروکسیمیٹلی کوئی 2 لاکھ لوگ واپس جا چکے ہیں, تو ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں کہ 1 نومبر تک والنٹیرلی واپس چلے جائیں. اس کے بعد پھر ہمارے ہولڈنگ سینٹرز ہیں, ہم نے کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں جو پروونشل لیول پہ ہیں, پروونشل گورنمنٹس کو لیڈ دی گئی ہے. وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر ان کو ہولڈنگ سینٹرز میں رکھ کے اور پھر ودن 2-3 ڈیز ان کو وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں گی, ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جائیں گی. اور بڑا اسٹرکٹ قسم کا بتایا گیا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ, کسی بزرگ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ کوئی مینج نہیں کرے گا, اور ہم ان کو عزت کے ساتھ واپس ان کے ملک میں بھیجیں گے. اچھا, یہ ہولڈنگ سینٹرز کے میں کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں؟ بڑی شکایات یہ بھی ہیں کہ بارڈر کے اوپر کسی قسم کی بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہیں, خوراک کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے, عارضی رہائش آبویسلی, اور صحت کے حوالے سے. دیکھیے اگر مطیع جان صاحب میں یہ کہوں کہ بہت زبردست قسم کی فیسلٹیز ہوں گی تو ظاہر ہے یہ ایک دروگوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی تک تو ہم نے سینٹر آپریٹ کرنا شروع کرنے ہیں 1 نومبر کے بعد, یعنی 2 نومبر سے. ابھی تک تو ہم نے کوئی آپریٹ نہیں کیا. یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ والنٹیئر کر رہے ہیں واپس جانے کے لیے, ان کے لیے تو ہمارے پاس ظاہر ہے بارڈر میں کوئی فیسلٹی اتنی نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد ہم نے ایک کام ضرور کیا, کیونکہ رش پر جائے گا, ہم نے مین پاور بڑھائی ہے, چاہے وہ چرخا مسلح کے لوگ زیادہ کر دیے, نادرا کے لوگ زیادہ کر دیے, یا پھر چمن ہوگا وہاں پر زیادہ کر دیے, یا جو سینٹرز ہوں گے ان کو ہم نے زیادہ مین پاور کر دیا تاکہ اسپیڈی یہ کام ہو. سینٹرز میں ہم ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور فوڈ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیسک فیسلٹیز ہے یا ٹوائلٹری کی جو فیسلٹی ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو خواتین ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ وہ نہ ہو, ان کو تکلیف نہ ہو. تو ہمارا جو انٹینشن ہے وہ تو یہ ہے کہ عزت کے ساتھ لوگ جائیں. ظاہر ہے لیکن جب اتنا بڑا آپریشن ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں
کہ irregularities بھی ہوں گی، لیکن ہم اسٹرکٹ قسم کی مانیٹرنگ پالیسی وزیر اعظم کے حکم پر لے کر آ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی میننڈل نہ ہو. بہرحال اتنا بڑا آپریشن ہے اور بہت کم وقت بظاہر دیا گیا ہے غیر قانونی تارکین وطن کو بھی، مگر صورتحال کچھ شاید بہت تیزی سے بدلی ہے. سرفراز بگٹی نگران وزیر داخلہ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ طاہر خان اور لحاظ علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت تازہ ترین صورتحال جو اس آپریشن کے حوالے سے اس سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک. طاہر خان صاحب، جو گڈ ول ہم نے 40 سال میں ایک بنائی تھی بطور ایک اچھے میزبان، ایک مسلمان کے طور پہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں، وہ گڈ ول جو ہے اب اس کا کیا بنا ہے؟ اور آپ نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا کہ اب افغانستان کی سائڈ پہ بھی ایک نیا انڈیا بننے جا رہا ہے، تو اس کا متبادل کیا تھا آپ کے ذہن میں کوئی تجویز؟ ہاں، بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اس کا دیکھو نا، ہر مسئلے کا حل ہے اور افغان مہاجرین کے مسئلے کو تو حل ہونا ہی تھا، لیکن جس طریقے سے ہم حل چاہتے ہیں شاید یہ ہمارے اپنے اس موقف کی بھی ایک لحاظ سے تردید ہے کہ ہم کہا کرتے تھے کہ افغانوں کی واپسی بڑے احترام سے ہو، عزت سے ہو. ہم شاید اس موقف سے ہٹ گئے ہیں. حل بالکل تھا. مجھے یاد ہے مفتی اللہ جان صاحب کہ جب 2014 سپتمبر میں اشرف غنی صاحب کی حکومت پہلی بن گئی تھی تو اس وقت کے ان کے جو وزیر تھے ریفیوجیز کے، مہاجرین کے، بلخی صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ہمیں 2 سال دے مہاجرین کی واپسی میں. 2 سال کیا کہ وہ تقریباً 5 سال ایک اشرف غنی صاحب کی حکومت، پھر دوسری تقریباً ایک آدھی چلی گئی. مسئلہ حل نہیں ہوا، لیکن مسئلے کا حل تو نکالنا تھا. اب کیسے نکالے؟ وہ پھر یہی جو آپ سوال کر رہے تھے ترجمان صاحبہ سے اور وہ جواب نہیں دے رہی تھی. حل یہی تھا کہ آپ بیٹھیں، آپ بات کریں کہ اتنے زیادہ مہاجرین کو کس لیے، آپ کس طریقے سے یہ واپس جائیں گے. جس طریقے سے اعلان ہوا، اور وکیل صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس حکومت کو تو اختیار ہی نہیں ہے فیصلوں کا، اسٹریٹجی. ہاں، ان کو جو تھوڑا اختیار ملا تھا اس میں وہ جو ترامیم ہوئی تھی، وہ ایک اسکرپٹ جو چل رہا ہے وہ بن گیا تھا، اس کے مطابق سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس میں تو ان کو تھوڑے سے فائنینشیل اس کو اختیارات ملے تھے، وہ فائنانس کے حوالے سے اور وہ IMF اور ان چکروں میں، لیکن وہ تو ان کاموں میں پڑ گئے کہ جو ان کا سرے سے مینڈیٹ بھی نہیں ہے. اصل کام الیکشن کی طرف تو آتے نہیں ہیں وہ لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب کہ وہی حسن نیت، وہی گڈ ول نہ صرف ختم ہوئی ہے بلکہ وہ منفی طرف وہ سلسلہ جا رہا ہے. افغان طالبان کے رہنماؤں کے بیانات ایک واضح ہے بالکل. وزیر دفاع کا طالبان کا، ان کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا. دوسرے دن جب اس کا بیان آیا، ان کے الفاظ میں یہ وحشیانہ ہے، یہ ظالمانہ ہے. پھر اس کے نائب وزیر خارجہ شیر عباس تانکزئی کا، انہوں نے کہا کہ مہاجرین کو ان کے بقول پاکستان سیاسی دباؤ کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب وزیروں کے بیانات، اہم وزراء افغانوں کے بیانات سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ حسنیت کہاں چلا گیا. افغانستان کا کھلاڑی کیوں کہتا ہے کہ میرا جو مین آف دی میچ ایوارڈ ہے یہ مہاجرین کے لیے ہے؟ یہ تو ایک میسج پاکستان کو کرنے ہوتا ہے، لیکن جو ڈیٹ پن، مجھے معذرت کے ساتھ میں الفاظ استعمال کرتا ہوں، جو ڈیٹ پن پاکستان کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، سٹبرنس، کیئر ٹیکر ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہمارے وزراء صاحب جس سے آپ نے بھی بات کی ہے، یہ حساسیت کو نہیں جانتے، یہ سینسٹیوٹی کو بالکل نہیں سمجھتے، یہ مستقبل کے تعلقات کو بالکل نہیں سمجھتے. تو لہٰذا جو میں نے بات کی ہے، میری بات چھوڑ دے آپ. آج میں ایک وہ پڑھ رہا تھا، ایک طالبان کا ایک پرو وہ ہے جو داعش کے خلاف انہوں نے ایک بنائی ہے، ایک ویب سائٹ اور ایک میڈیا سلسلہ بنایا ہے. اس کے بارے میں آج ہمارے سوشل میڈیا پہ گیا کیجئے. بھارت اور افغانستان، اب اس المرصاد نام ہے اس میڈیا سسٹم کا جو داعش کے لیے طالبان نے بنایا ہے، اس کو انہوں نے، ہم نے آج ان کو بھی وہی بیانیہ پرانے والا کہ جی انڈیا اور افغانستان، اور اب ہم نے دوبارہ وہی بیانیہ جاری کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا طاہر خان صاحب، ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو بار بار دہشت گردی ہو رہی تھی، حملے ہو رہے تھے اور پاکستانی طالبان پہ الزام لگ رہا تھا اور تاثر یہ تھا کہ افغان حکومت جو ہے پاکستانی طالبان کو تحفظ دے رہی ہے، انہیں روک نہیں پا رہی، تو ایک عام شہری کیا سوچے گا کہ اس کا اور کیا رد عمل ہونا چاہیے تھا اگر افغان حکومت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی؟ بالکل، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اگر یہ والا TTP کے ساتھ آپ مہاجرین کو لنک کرتے ہیں
تو شاید ہمیں پھر سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ درست بات. میں لحاظ علی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. لحاظ, آپ کے خیال میں یہ غیر قانونی تارکین وطن یا افغان پناہ گزینوں کے انخلا سے پشاور کی, خیبر پختونخوا کی, وہاں کی جو مقامی زندگی ہے یا لائف ہے, جو سوشل لائف ہے یا اکانومی ہے, اس پہ کیا آپ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اس سارے بڑے آپریشن کی وجہ سے؟ مطیع اللہ صاحب, آپ پشاور آئے بھی ہوں گے, خیبر پختونخوا میں دیگر صوبوں کی نسبت افغانی باشندے جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ سیکیور محسوس کرتے. اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ ایتھنیسٹی ہے, یعنی پشتون وہ بھی ہے, یہیں پہ بھی ہے, لہجہ بھی تقریباً وہی ہے, ملتا ہے. تو ایسی کوئی فرق آپ کو افغانی یا پاکستانی, ہاں جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں ہاں وہاں پر آپ کو اس کی جو خد و خال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. یہاں پر کاروبار میں افغان باشندے جو ہے انہوں نے بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہمارے اداروں کو ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ ٹیکس زون میں نہیں آتے, ان کے یہ بھی کہنا ہے, لیکن اوورآل اگر وہ چاہتے تو اس کو ٹیکس زون میں لا سکتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں پر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کیا بھی موقف ہے کہ بیسیکلی خیبر پختونخوا کی جو ہاسپٹلز ہے, اس کے علاوہ جو تعلیمی ادارے, یہ افغان باشندے بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن مطیع اللہ جان صاحب, بنیادی نقطہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت سردیاں شروع ہو رہی ہے اور وہاں پر جس حد کی سردی ہوتی ہے وہ بڑی کڑاکی والی سردی ہوتی ہے, اور وہاں پر عام لوگوں کا جینا جب ایسے حالت میں کہ وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہو. مطیع اللہ جان صاحب, میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک خاتون کا ذکر کر رہا تھا, ایک اور جو ہے فیملی جا رہی تھی, ان سے 12,000 روپے لیے جا رہے تھے کہ آپ کا یہ جو چھوٹا سا سامان ہے تھوڑا سا, ان کو میں سرحد پار کرا لوں گا ٹرک میں. تو اس نے کہا تھا کہ مجھ سے 12,000 لے لے اور میرا یہ پورا سامان لے لے, لیکن 12,000 مجھے اس کی دے دی. یعنی اس سامان کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اتنی اس کی وقت تھی. اب آپ اندازہ لگا یہ لوگ اس پار جائیں گے تو وہاں اپنے آپ کو کس طرح اکموڈیٹ کریں, یہ بنیادی نقطہ. یقیناً بہت مشکل حالات ہیں, اور ایک طویل عرصے سے پاکستان نے ایک اچھے میزبان کی طرح اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اب کی جو صورتحال ہے, یقیناً پاکستان اور افغان حکومتوں کو رابطے میں رہ کے اتنی بڑی تعداد میں شہریوں کے انخلا یا بارڈر کراسنگ کے حوالے سے کچھ انتظامات ضرور کرنے چاہیے تھے. ابھی بھی وقت ہے, اور دونوں حکومتوں کے درمیان یہ رابطے انتہائی ضروری ہیں, کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں کوئی نہ کوئی انسانی المیہ ضرور جنم لیتا ہے. صحافی پروگرام سے اتنا ہی. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.